मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे जो शर्म इबारत यहाँ पे है कि वलौ लम युक़सद बिल फ़िअलिल वाक़िअ बअद तलब अल जज़ाउ वलौ लम युक़सदिल जज़ाउ इम्तना जज़्मुहु कक़ौलिही तआला ख़ुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तलब फ़ेल के लिए जाज़िम वाक़या होती है, यानी एक दो फ़ेल हमारे पास हों कि एक फ़ेल मुज़ारे हो और उस फ़ेल मुज़ारे से पहले क्या आई हुई हो, तलब आई हुई हो। ठीक है जी। तो इस तलब के लिए जज़म देने के लिए शर्त क्या है कि वो जो फ़ेल मुज़ारे है आप उसको जज़ा के तौर पे देखें और वो जो तलब है उसको शर्त के तौर पे देखें, या बाल्फाज दीगर क्या कहते हैं, सबब और मुसब्बब, इल्लत और मालूल वाला रिश्ता हो वहाँ पे कि जो फ़ेल मुज़ारे आप ज़िक्र कर रहे हैं वो मुसब्बब हो और इससे पहले जो तलब है वो क्या हो, सबब की हैसियत रखती हो। तो अगर ये वाला आप माना मुराद लेंगे तो फिर तलब क्या है, जाज़म देगी। अगर ये वाला माना मुराद नहीं होगा तो फिर क्या जाज़म नहीं देगी। तो ये क्या शर्त है। इसी शर्त की वजह से कुरान मजीद की एक आयत हमारे सामने आती है कि जिसमें तलब है पहले, उसके बाद फ़ेल मुज़ारे है, लेकिन वो जो फ़ेल मुज़ारे है उसको जाज़म नहीं दी गई। जो क़ुर्राए सबा हैं, तमाम लोगों ने जब पढ़ा उसको कुरान मजीद की उस आयत को तो उन्होंने जाज़म के साथ नहीं पढ़ा। ठीक है जी। वो आयत क्या है कि शुरू में तलब किस तरीके से है, यूँ है, ख़ुज़ क्या है, फ़ेल अमर है ना, ख़ुज़ आप ले लो, ख़ुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन। ठीक है जी, उनके माल से सदका ले लो, ज़कात ले लो। ये क्या होगी, सारी की सारी तलब हो गई। ठीक है जी। इसके बाद फिर फ़ेल आया, तहरा युताहिरो तो ताहिरुहुम। ये क्या आ गया जी, फ़ेल मुज़ारे आ गया। जब ये फ़ेल मुज़ारे आया तो इसे तलब के बाद जब फ़ेल मुज़ारे आ रहा है तो इसे क्या होना चाहिए, साकिन होना चाहिए था, तो ताहिरुहुम होना चाहिए था। लेकिन जितने क़ुराए सबा हैं वो इसे तो ताहिरुहुम पढ़ते हैं, साकिन नहीं पढ़ते, मरफू पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमने ये जो शर्त लगाई है ना कि फ़ेल मुज़ारे ऐसा हो कि जिससे आप क्या कसद रखते हो, जज़ा का कसद रखते हो, और तलब की हैसियत क्या हो, शर्त की हैसियत हो, यानी इससे आप सबब बनाएं और इसको क्या बनाए, आप मुसब्बब बनाएं। ठीक है, ये वाला रिश्ता क्या होना चाहिए, फिर क्या है आप जज़म देंगे, जबकि ये रिश्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है जी। यानी आप सबब मुसब्बब आप कैसे बनाएंगे, शर्त जज़ा आप कैसे बनाएंगे, आप तर्जमा करें कि उनके माल से सदका ले लें ताकि आप उनको पाक कर दें। ठीक है, यानी उनके माल से सदका लेना सबब बने आपका क्या है, उन्हें पाक करने का। तो यानी आप उन्हें पाक करेंगे और उनके माल से क्या लेंगे, सदका लेंगे। तो यानी ये कहते हैं कि तर्जमा जज़ा वाला बन सकता है या नहीं बन सकता, कहते हैं बन सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि अल्लाह के रसूल जो है वो उनको कब पाक करेंगे, उसका सबब क्या हो, उनके माल से क्या सदका लेना हो, ज़कात लेना हो, कि जब उनके माल से ज़कात लेंगे तो ये सबब बनेगा, किस चीज़ के सबब बनेगा कि आप उन्हें क्या करेंगे, पाक कर देंगे। यानी आप शर्त और जज़ा वाली माना पेश करें कि अगर आप उनके माल से ज़कात लेंगे तो आप उन्हें क्या कर देंगे, पाक करेंगे। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि कानून और क़यास के मुताबिक ये कसद अगर किया जाता तो ये बात दुरुस्त थी, आप तो ताहिरुम पढ़ देते, लेकिन तमाम जो क़ुर्रा है उन्होंने तो ताहिरुम नहीं पढ़ा, तो ताहिरुम पढ़ा है। इसका मतलब है कि वो इसको जज़ा के तौर पे और मुसब्बब के तौर पे नहीं देखना चाह रहे। यानी वो फिर आयत का तर्जमा ये नहीं कर रहे कि आप उनके अमवाल से सदका ले लें ताकि आप उन्हें पाक कर दें, ये वो तर्जमा नहीं करना चाहते, बल्कि वो तर्जमा इसको क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि इसको हम क्या बनाते हैं, मौसूफ़ बनाते हैं, सदक़तन को, और तो ताहिरुम को क्या बनाते हैं, हम सिफत बनाते हैं, और तो ताहिरुम का फ़ाइल रसूल को नहीं बनाते, तो ताहिरों को क्या बनाते हैं, गैब का सीगा बनाते हैं, और इसके अंदर एक ज़मीर है या कि जो किसकी तरफ पलटाएंगे, सदका की तरफ पलटाएंगे। यानी सीधा माना क्या निकलेगा कि आप उनके अमवाल से ऐसा सदका ले लें कि जो सदका उनको क्या करे, पाक करे, यानी ऐसा सदका जो उनको पाक करने वाला हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ताहिरों को आपने इसी सदका के साथ जोड़ दिया है
یہ الگ طور پہ جزا یا مسبب کے طور پہ آپ نے دیکھے ہی اسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے. اب جو ہے وہ جن لوگوں نے جو ہے وہ اسے رفع کے ساتھ پڑھا ہے اور رفع کے ساتھ اس کی قرات موجود ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بس آیت کے پھر ترجمہ ہم کس طریقے سے کریں گے؟ ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ آپ ان کے اموال سے ایسا صدقہ لے لیں کہ جو صدقہ انہیں پاک کرنے والا ہو. اور جو لوگ جزا والا کریں گے معنی، وہ کیسے ترجمہ کریں گے کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ لے لیں اور آپ انہیں کیا کریں؟ پاک کریں. یا اور کہیں گے یا تاک کے درمیان میں لگائیں گے تاکہ جزا والا معنی آئے کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ لے لیں تاکہ آپ انہیں کیا کر دیں؟ پاک کر دیں. لیکن یہ جو ترجمہ ہے کہ تاکہ آپ انہیں پاک کر دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ترجمہ کیوں نہیں کر سکتے جی؟ کیونکہ رفع سے پڑھی گئی ہے، جزم نہیں پڑے گی. اگر جزم پڑھی جاتی تو پھر یہ ترجمہ کیا ہوتا؟ درست ہوتا. اب آپ جا کے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے گا، موبائل ہے آپ کے پاس، ترجمے والے نہیں ہیں. ہاں تو یہ ترجمہ دیکھیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ترجمہ جن مترجمین نے کیا ہے وہ جزم والا ترجمہ کیا ہے، مرفوع والا ترجمہ نہیں کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اے رسول آپ انہیں پاک کرنا. اچھا، جب کہ یہ مرفوع ہے تمام میں نے قراء کے اتفاق ہے، کوئی ایک قرات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اسے کیا پڑھے؟ جزم پڑھے. یعنی ابن ہشام نے کہا ہے کہ یہ مرفوع بے اتفاق. سورہ توبہ کی ہے آیت نمبر 103. آپ کے پاس ہیں ترجمے موبائل میں؟ وہ سورہ برات، سورہ توبہ سرچ کریں، اس میں سرچ کر نہیں ایسے ہی کریں. اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجیے جس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ اور بابرکت کریں. ہاں یہ رسول کی طرف ہے کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ انہیں کیا کر دیں؟ پاکیزہ بنا دیں. یعنی انہیں تو طاہرون کا خطاب کس کی طرف کر دیا؟ رسول کی طرف کر دیا. یعنی آپ ان کے مال صدقہ لیں تاکہ آپ انہیں کیا؟ پاکیزہ بنا دیں. جبکہ یہ معنی کیا نہیں ہے درست، ٹھیک ہے. کیوں نہیں درست؟ یہ کیونکہ تو طاہرون کو مرفوع پڑھ رہے ہیں. جب مرفوع پڑھ رہے ہیں تو اب اس کی حیثیت صفت والی ہوگی. صفت والا ترجمہ کیسے ہوگا کہ آپ ان کے مال سے ایسا صدقہ لے لیں کہ جو انہیں پاک کر دے. انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ ان کے مالوں سے زکات لیجیے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں. ہاں، جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں، ٹھیک ہے. یہ بھی رسول کو خطاب کر رہے ہیں. تو یعنی یہ رسول کے ساتھ اس طرح کے خطاب نہیں ہو سکتا، یعنی جو اس کی جزا کے طور پہ ہو کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیں تاکہ اس صدقے کے ذریعے سے آپ کیا کریں؟ ان لوگوں کو آپ پاک کریں، ٹھیک ہے. یہ جزا والا اور مسبب والا معنی نہیں ہو سکتا. اگر یہ جزا اور مسبب والا معنی مراد ہوتا تو تمام قاری سے کیا پڑھتے؟ جزم کے ساتھ پڑھتے. واضح. اسی وجہ سے مصنف نے اس کو ابن ہشام نے ذکر کیا کہ اگر فعل جو واقع ہوتا ہے طلب کے بعد لو لم یقصد بالفعل الواقع بعد طلب الجزا، طلب کے بعد جو واقع ہونے والا فعل ہے اگر اس سے جزا کا معنی جو ہے وہ قصد نہ کیا جائے تو امتناع جزم ہو، تو اس فعل کو جزم دینا ممنوع ہو جائے گا اگر آپ جزا کے طور پہ نہیں لیں گے. جیسے یہ آیت ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فتطہرہم مرفوع باتفاق القراء. تو طاہرہم جو یہاں پہ آیا تمام قراء کے اتفاق ہے کہ یہ کیا مرفوع ہے. وَإِن كَانَ مَسْبُوقًا بِالطَّلَبِ، اگرچہ اس سے پہلے کیا ہے؟ طلب ہے، جو کہ کیا ہے؟ خذ ہے. خذ کیا ہے؟ فعل امر ہے. تو پھر کیوں مرفوع ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مَقْصُودًا بِهِ، کیونکہ یہ جو تو طاہرہم ہے لَيْسَ مَقْصُودًا بِهِ، اس سے مقصود نہیں ہے معنی. کون سا معنی مقصود نہیں ہے؟ یہ والا. یعنی لَيْسَ مَقْصُودًا بِهِ معنی ان تأخذ منہم صدقۃ تطہرہم، یعنی شرط اور جزا والا معنی یہاں پہ مقصود نہیں ہے کہ اگر آپ ان سے صدقہ لیں تو آپ ان کو کیا کریں؟ صدقہ کے ذریعے سے پاک کر دیں. یہ معنی کیا مراد نہیں ہے. وَإِنَّمَا أُرِيدَ، بلکہ کیا معنی مراد لیا گیا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً مُطَہَّرَةً، ٹھیک ہے جی، کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ لے لیں. کون سا صدقہ؟ مطہرۃ، کہ جو صدقہ کیا ہو؟ پاک کرنے والا ہو. فتطہرہم صفۃ لصدقۃ، تو تطہرہم کیا ہے؟ یہ صدقہ کتنی کی صفت مان رہا ہے، یہ رسول کو خطاب نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کیا ترجمہ بنے گا کہ آپ ان کے اموال سے ایسا صدقہ لے لیں کہ جو صدقہ انہیں کیا کر دے، پاک کر دے۔ وَلَوْ قُرِئَ بِالْجَزْمِ عَلَى مَعْنَى الْجَزَاءِ لَمْ يَمْتَنِعْ فِي الْقِيَاسِ، اور اگر اسے جزم کے ساتھ پڑھا جاتا اور جزا کا معنی مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ مترجمین نے جزا والا ترجمہ کیا ہے، تو کہتے ہیں لم یمتنع فی القیاس، تو یہ قیاس اور قانون کے مطابق یہ چیز ممنوع نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہ شرط اور جزا والا معنی درست بن رہے کہ اگر آپ ان کے مال سے صدقہ لیں تو آپ انہیں کیا پاک کر دیں، ٹھیک ہے۔ کما قرئ قول تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پڑھا گیا ہے، کون سا قول؟ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی، فہب لی من لدنک، حب لی من لدنک کیا چیز ہے؟ طلب ہے نا، کہ اس میں ہم آ جاتے ہیں۔ فہب لی من لدنک ولدن، ٹھیک ہے جی، اپنی طرف سے مجھے عطا کرو، ٹھیک ہے، بیٹا عطا کرو، یارثنی، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ میرا وارث بنے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم یہاں پہ تاکہ والا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم کیا بناتے ہیں؟ جزا کے طور پہ بناتے ہیں کہ اگر تم مجھے بیٹا عطا کرو گے تو وہ میرا کیا بنے گا؟ وارث بنے گا، تو پھر یرثنی کیا پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اسے جزا والا معنی کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ یارثنی پڑھتے ہیں، یارث کیا پڑھتے ہیں؟ رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ تاکہ وہ میرا وارث بنے، بلکہ ترجمہ کیا ہوگا؟ موصوف صفت والا ہوگا کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرو کہ جس کی صفت کیا ہو؟ کہ وہ میرا وارث بنے، یعنی میں میری زندگی میں کیا فوت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، میرے بعد کیا فوت ہو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو مرفوع اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پہ ہے کہ والد کو آپ موصوف رکھ رہے ہیں اور اس کو کیا آپ رکھ رہے ہیں؟ یرثنی کو صفت رکھ رہے ہیں، یعنی کما قرئ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں رفع کے ساتھ پڑھا گیا صفت ہونے کی وجہ سے کہ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی بالرفع علی جعل یرثنی صفتا، کس کے لیے صفت بیان کیا؟ ولیا کے لیے، اچھا یہ والدن ہم پڑھ رہے ہیں، معذرت ولیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بہرحال فرق ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ تو یارثنی کو کیا بنایا جی؟ صفت بنایا ولی کے لیے، اس وجہ سے ہے۔ لیکن وبالجزم، اور آپ اسے جزم کے ساتھ کیا ایسے پڑھا گیا ہے، یعنی کما قرئ قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے صفت بناتے ہوئے، وبالجزم، بالجزم کا کہاں پہ ہوگا؟ قرئ پہ، یعنی کما قرئ قول تعالی بالجزم علی جعلہ جزاء للامر، کہ اس کو یارثنی کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ جزا قرار دیا گیا ہے امر کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، میں تو تمام قراء کا اتفاق ہے کہ فقط رفع کا آپشن ہے، لیکن فہب لی من لدنک ولیا یرثنی میں کیا ہے؟ دو اقوال موجود ہیں، ٹھیک ہے، اکثریت کس کے اوپر ہیں؟ رفع کے اوپر ہیں، اور کچھ قاریوں نے کیا ہے اسے جزم کے طور پہ بھی پڑھا ہے۔ وہذا بخلاف قولک، اور یہ جو بات ہے یہ آپ کے اس قول کے برخلاف ہے، یعنی حاضر سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دونوں آپشن آپ استعمال کرتے ہیں نا، کہ آپ کبھی جو ہے وہ اسے آپ جزا کے طور پہ لے لیں تو پھر آپ مجزوم پڑھ لیں، اگر آپ جزا کے طور پہ اس کو قصد نہیں کرتے تو آپ کیا ہے اسے مرفوع پڑھ لیں۔ تو یہ والی جو دو آپشن ہیں نا، یہ آپ کے اس قول میں جاری نہیں ہوں گے۔ کون سا قول ہے؟ ائتنی برجل یحب اللہ ورسولہ، کہ میرے پاس ایسے بندے کو لے کر آؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا محبت کرتا ہو۔ یہاں پہ ترجمہ کیا بنے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ یہ جو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ صفت والا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ جزا والا معنی کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ شرط اور جزا والا، ہاں، میرے پاس ایسے مرد، میرے پاس مرد کو لے کر آؤ تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو، یعنی آپ کے بعد آئے گا تو محبت کرنے لگ جائے گا اللہ رسول کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جزا والا معنی یہاں پہ بنتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس بندے کا آنا جو ہے وہ سبب نہیں بنے گا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا اس کا اپنا اختیاری فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فإنه لا يجوز فی الجزم، اس میں جزم جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأنک لا ترید، کیونکہ آپ یہ ارادہ نہیں کرتے کہ ان محبت الرجل للہ ورسولہ،
کہ ایک مرد کا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا مسببتن، یہ مسبب بنتا ہے عن الاتیان بھی، اس کو لے آنے سے، جو وہ آئے گا تو یہ سبب بنے گا اور پھر محبت کرنا مسبب بن جائے گا۔ کما ترید، جیسا کہ آپ یہی ارادہ کرتے ہیں مسبب والا، فی قول کا، اپنے اس قول میں۔ کون سا قول؟ ائتینی اکرم کا بالجزم، یہاں پہ سبب اور مسبب والا ارادہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا کیا کروں گا؟ احترام کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ لأن الاکرام، کیونکہ یہاں پہ جو احترام کرنا ہے مسبب عن الاتیان، اس کے آنے سے کیا ہے؟ مسبب ہے کہ وہ جائے گا، اس کے پاس آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ احترام ہوگا۔ وَإِنَّمَا أَرَدْتَ ائتنی برجل، تو آپ نے ارادہ کیا ہے کہاں پہ؟ ائتنی برجل والی میں، آپ نے ائتنی برجل میں آپ نے ارادہ کیا ہے کہ برجل موصوف بہذه صفت، آپ نے رجل سے آپ نے مراد لیا ہے کہ ایسا رجل کہ جو موصوف ہو اس صفت کے ساتھ۔ کون سی صفت؟ یحب اللہ و رسولہ کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے کیا ہے؟ دو مثالیں ہو گئیں۔ اگر آپ یہ مثال لے کر آتے ہیں کہ ائتنی برجل یحب اللہ و رسولہ، تو اس میں دو آپشن جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں؟ رفع اور نصب والے جائز نہیں ہے نا، جائز نہیں ہے، کیونکہ ربطی پیدا نہیں ہو رہا، شرط و جزا کا معنی نہیں بنتا۔ لیکن ائتنی اکرم کا میں کیا ہے؟ یہاں پہ فقط جزم والا کیا آپشن ہے، یہاں پہ موصول صفت نہیں ہو سکتی، یہاں پہ کیا ہے؟ شرط اور جزا والا معنی کیا رہے گا؟ یعنی ایک میں فقط شرط و جزا والا معنی رہے گا، ائتنی کیا ہے؟ اکرم کا، ائتنی اکرم کا، ٹھیک ہے، اس میں فقط جزم والا آپشن رہے گا، اور ائتنی برجل میں فقط کیا رہے گا؟ موصول صفت والا کیا آپشن رہے گا۔ ہاں، اور یہ خود من اموالہم صدقۃ میں کیا ہے؟ اس میں دو ہو سکتے ہیں لیکن ہوئے نہیں ہیں، قیاس کے مطابق ہو سکتے ہیں، ان میں تو اتفاق ہے تمام کا رفع کرنا، ہاں، لیکن حبلی میں ایک قول ہے ایسا، اس میں دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو مصنف نے بحث کی ہے، یہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے کی ہے کہ جو جزا کا قصد ہے فعل مضارع سے، یہ اہم ہے۔ اگر آپ جزا کا قصد کریں گے، سبب مسبب کا رشتہ بنے گا تو ہی کیا ہے؟ جازم ہوگی، وگرنہ جازم نہیں ہوگی۔ وعلم، اور آپ جان لیجئے کہ لا یجوز الجزم فی جواب النہی الا بشرط ان یصح تقدیر شرط فی موضعہ مقرون بلا نافیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو قانون کیا تھا کہ پہلے طلب ہوگی تو اس کے بعد فعل مضارع کو کیا دینی ہے؟ جزم دینی ہے، اگر جزا کا کیا ارادہ کیا ہو۔ اب نہیں کیا ہے؟ یہ طلب کی اقسام میں سے ہے، تو کہتے ہیں کہ لا یجوز الجزم فی جواب النہی، نہیں کہ جو جواب میں فعل مضارع آتا ہے اس کو جزم دینا جائز نہیں ہوتا الا بشرط، مگر شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ ان یصح تقدیر شرط، کہ اس نہیں کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ شرط کو رکھنا صحیح ہو، فی موضع نہیں کی جگہ پہ، اور شرط بھی ایسی ہو کہ جو لائے نافیہ کے ساتھ کیا ہے؟ ملی ہوئی ہو، مع صحت المعنی، جب کہ معنی بھی کیا ہے؟ ٹھیک رہتا ہو، تو پھر وہاں پہ کیا آپ جزم دیں گے۔ وذالک نحو قولک، اور یہ آپ کے کیا اس قول کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم تطبیق کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نہیں آ گئی، لا تکفر، کفر نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اس نہیں کا جواب کیا ہے جی؟ تدخل الجنہ، ہاں جی۔ لام کو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ نہیں، یہ جو تدخل کی لام ہے، یہ اس کی جزا بنے گی، تو یہ کیا ہے؟ لا تدخل ساکن رکھیں گے نا، جازم ہوگا، کیونکہ آگے ملانا ہے تو اس وجہ سے ہو رہا کیا ہوتا ہے؟ کسرہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ کیا ہے؟ مجزوم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے جائز ہے کہ یہ جو نہیں ہے نا، آپ نے اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے؟ آپ نے نفی میں کیا کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شرط آپ نے بنانا ہے نا، شرط بنانا ہے اور نفی بنانی ہے، نفی بھی کیا؟ لا نافیہ کے ساتھ، یعنی ان لا تکفر، ان لا تکفر، اگر تم کفر نہیں کرو گے تو کیا ہے؟ تدخل جنہ، تو یہ اس کی جزا ہو جائے گی۔ معنی ٹھیک رہا یا معنی ٹھیک نہیں رہا؟ معنی ٹھیک رہے، تو جب معنی ٹھیک رہے گا تو اس طرح کرنا کیا درست ہے۔ اگر معنی کیا غلط ہو جائے، فرض کریں کہ یہاں پہ تدخل الجنہ کی بجائے کیا ہوتا؟ تدخل النار ہوتا، لا تکفر تدخل النار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اسی کو آپ تبدیل کریں کہ ان لا تکفر تدخل النار، ترجمہ کیا بنے گا؟ اوپر تو ترجمہ ٹھیک ہے کہ تم کفر نہ کرو
تاکہ تم کیا ہے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، بچا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم کفر اختیار نہیں کرو گے تو کیا ہے تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تو یہ تو معنی غلط ہو جائے گا۔ ادھر چلیں اس نے نہیں کر دی کہ لا تکفر، کفر اختیار نہ کرو تدخل النار، نہیں تو کیا ہے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ کیا ہے نفی جب آپ نے بنائی تو یہ معنی کیا ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے لا تکفر میں آپ کیا کہیں گے، تدخل آپ نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ کیا کہنا پڑے گا، لا تکفر تدخل النار۔ اس کو کیا ہے رفع دیں گے، جزم آپ نہیں دے سکتے۔ معنی مقدر میں نہیں رکھنا صحیح نہیں، ہاں معنی نہیں صحیح، ہاں معنی صحیح، یعنی شرط کیا ہوگی کہ نہیں کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے شرط میں، اور شرط میں کیا رکھنی ہے، نفی کو ہم نے لا نہی کو ہم نے نفی میں تبدیل کر، یعنی یہ ہو گیا نا کہ لا یجوز الجزم فی جواب النہی، نہی کے جواب میں جزم جائز نہیں ہوتی الا بشرط، اس شرط کے ساتھ کیا یہ صحت تقدیر شرط، کہ آپ شرط بنا کے رکھیں فی موضع نہی کی جگہ پہ، نہی کی جگہ پہ آپ شرط بنا کے رکھیں، اور شرط بھی کیسی ہو، مقرون بلا نافیہ، کہ جو لا نافی کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو، ان لا تکفر، ان شرط میں کیا ان لگانا پڑے گا، مع صحت المعنی، جب کہ معنی بھی کیا صحیح رہے، وذالک نحو قولک، اور یہ آپ کے اس قول کی طرح کہ لا تکفر تدخل الجنت ولا تدنو من الاسد تسلم، لا تدنو قریب نہ جاؤ، دنا یدنو، تدنو تھا وہ گر گیا، اسد کے قریب نہ جاؤ، تسلم تم کیا رہ جاؤ گے، محفوظ رہ جاؤ گے، سالم رہ جاؤ گے۔ فإنه لو قیل فی موضعہما، اگر ان دونوں مقامات پہ کہا جائے، یعنی لا تکفر اور لا تدنو دونوں مقامات پہ کیا کہا جائے کہ ان لا تکفر تدخل الجنہ، ان لا تدنو من الاسد تسلم، صح، تو معنی کیا رہے گا، صحیح رہے گا کہ اگر تم کفر نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر شہر کے قریب نہیں جاؤ گے تو سلامت رہو گے۔ بخلاف لا تکفر تدخل النار، جبکہ یہ جو عبارت ہے کہ لا تکفر تدخل النار، لا تدنو من الاسد یاکلک، ٹھیک ہے، فإنہ ممتنع، یہاں پہ جزم دینا کیا ہے، ممنوع ہے، کیوں، فإنہ لا یقال، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ان لا تکفر تدخل النار، کہ اگر کفر نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اگر شہر کے قریب نہیں جاؤ گے تو وہ تمہیں کھا جائے گا، یہ معنی کیا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلِهَذَا أَجْمَعَتِ السَّبْعُ، اور اسی وجہ سے 7 قراء نے اجماع کر لیا علی الرفع فی قولہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے اس میں کیا رفع پڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ نہیں والا چکر ہے نا، اس کو ہم پڑھیں گے، لا تمنن تستکثر، یہ سورہ مدثر کیا نکالیں تو وہاں کی کیا یہ آتے ہیں، لا تمنن تستکثر، تستکثر کیا مطلب ہوتا ہے، زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا، زیادہ مانگنا، ٹھیک ہے جی۔ لا تمنن کیا مطلب ہے، تم احسان نہ جتلاؤ، تستکثرو در حالہ کے، یعنی اس کو حال کی جگہ پہ رکھا جاتے ہیں، در حالہ کہ تم کیا ہے زیادہ طلب کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول کو یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی اطاعت کریں، اسلام قبول کریں، روزہ نماز پڑھیں، تو لا تمنن، احسان جتلانے والی کیفیت نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم اللہ کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ تستکثر، کہ آپ اپنے اس عمل کو زیادہ سمجھ رہے ہوں، اور ذہن میں کیا ہو کہ اس کے بدلے میں تو ہم کیا بہت زیادہ ڈیمانڈ کریں گے، تو یعنی اس چیز سے منع کیا گیا کہ اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کے بدلے میں بڑی بڑی چیزیں ڈیمانڈ کریں اور اللہ کے اوپر احسان نہ جتلائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا، ہمارے سامنے کیا ہے کہ لا تمنن کیا ہوگی، نہیں ہوگی نا، نہیں کیا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، طلب کے بعد کیا آ گیا، فعل مضارع آ گیا، تو اب فعل مضارع مجزوم ہونا چاہیے تھا، تستکثر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مجزوم نہیں پڑا، قراء سبع نے یہاں پہ کیا پڑھا ہے جی، یہاں بھی رفع پڑا ہے، تستکثر سے پڑھا ہے، اچھا جی، تو یہ رفع کیوں پڑھا انہوں نے جی، یہ لا نہیں ہے لیکن وہ جو ہے نا اس پر جزا کا معنی بھی نہیں کر رہے، ہاں وہ اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ ابھی نہیں کا قانون ہمیں دیا نا، نہیں کا قانون کیا ہے کہ نہیں کی صورت میں بعد والے فعل کو جزم دینا تب درست ہوتا ہے کہ اگر نہیں کی جگہ کو آپ کیا بنائیں، شرط میں کنورٹ کریں، ٹھیک ہے، اور معنی ٹھیک رہے، ہم اس کو شرط میں کیا کنورٹ کرتے ہیں، شرط میں کیسے کنورٹ کریں گے، ان لگائیں گے نا،
اس کے بعد کیا لگانا ہے؟ لا کو نفی میں تبدیل کرنا ہے نا، ان لا تمنن، ان لا تمننو، ٹھیک ہے جی۔ اگر تم احسان نہیں جتلاؤ گے تو کیا ہے؟ تستکثر، تم اپنے عمل کو بڑا سمجھو گے یا زیادہ کیا ہے مانگو گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ معنی کیا درست نہیں بنتا کہ اگر آپ احسان نہیں جتلاؤ گے تو کیا ہے تم اللہ سے کیا ہے زیادہ مانگو گے، ٹھیک ہے، یا تم اپنے عمل کو بڑا سمجھو گے، کہتے ہیں یہ معنی کیا درست نہیں بنتا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر معنی یہ درست نہیں بنا تو شرط کیا تھی کہ نہیں کے بعد فعل کو جزم تب دیتے ہیں کہ اگر نہیں کو شرط میں کنورٹ کریں اور نفی لگائیں تو معنی صحیح ہونا چاہیے، جبکہ یہ معنی کیا صحیح نہیں بنا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ یہ معنی صحیح نہیں بنتا تو لہٰذا یہاں پہ تمام قراء سبع کا اتفاق ہو گیا کہ تستکثرو کیا ہے پڑھیں گے، تستکثر کیا نہیں پڑھ سکتے، واضح؟ تو دے رہے ہیں ہاں دے دیں مثلا لا تکفر تدخل النار، نہیں یہ مثال ہے، یہ والی نہیں اس میں مثال کے طور پر اس میں پیچھے نہ جائیں، ابھی یہاں پر رکھیں، وہ ہو جو اس چکے کی ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی نا میں اس میں بیٹھا ہوں۔ اچھا آپ اس میں بیٹھیں، چلو اس کے بعد اس کے بعد سمجھتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ ہی فی الحال، یہ تو سمجھ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں چکر اور تھا، ٹھیک ہے، اس میں چکر کیا تھا کہ اگر آپ لا تدخل کیا ان کی کون سی مثال ہے قاری صاحب؟ لا تکفر تدخل النار، لا تکفر تدخل النار، تدخل، جزم دے رہے ہیں نا، یہ دے رہے ہیں۔ تو وہ کیوں جزم دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو شرط میں کنورٹ کرتے ہیں، معنی ٹھیک رہتا ہے۔ کیسے شرط میں کنورٹ کریں کہ ان لا تکفر، اگر تم کو تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اجازت نہیں دے رہے یہاں پہ۔ ہاں ہاں جہنم میں جاؤ وہ گے، تو رفع والی ہے نا، رفع اس میں تو ہاں، یہ پھر رفع دیں گے نا یہاں پہ، اجازت نہیں ہے اس میں۔ پھر جزم نہیں ہوگی، کا سرا اس کو کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں دیں گے نا۔ ادھر دیکھیں اگر کسی نے دیا ہوا ہے آپ کے نسخے میں تو غلط دیا ہوا ہے، تدخل الجنہ، تدخل جنت لکھا ہوا، نار نہیں لکھا ہوا۔ تو جنت میں کو وہ ادھر نہیں کرے گا تو جنت میں داخل ہو اچھا یہ دوسری مثال ہے۔ نہیں جنت والے میں کیا اعراب آپ کا لگا ہوا وہ ہے؟ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، تدخل الجنہ لکھا ہوا ہے نا، تدخل الجنہ میں تو ٹھیک ہے، تدخل الجنہ تو ٹھیک ہے، معنی ٹھیک آئے گا، لیکن یہ دوسری مثال ہے لا تدنو من الاسد تسنم، جب اس کے قریب نہیں جاؤ گے تم صحیح سلامت رہو گے یا نہیں، شیر کے قریب بیسی تو خوشی نہ بیسی تو کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ ٹھیک یعنی ہے، یہاں انہوں نے جب اس جیسے دیے کہ معنی درست ہے، معنی درست ہے، اور یہاں دے رہے ہیں کہ معنی درست نہیں، معنی درست نہیں بنتا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں مثالیں غلط دے رہے ہیں، پیچھے رہ گیا، پیچھے رہ گئے۔ میں انہی مثالوں میں تھا۔ اچھا، لأنه لا يصح، یہ اسی مثال پہ آ جائیں، لأنه لا يصح ان يقال، کیونکہ لا تمنن تستکثر میں یہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ان لا تمنن تستکثر وليس هذا بجواب، یہ تو جواب بنتے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اگر تم احسان نہیں جتلاؤ گے تو تم کیا اپنے عمل کو بڑا سمجھو گے یا تم کیا اللہ سے زیادہ ثواب مانگو گے۔ وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي تَمْنٌ، بلکہ یہاں پہ کیا ہے، یہ جواب نہیں بن رہا بلکہ یہ پورا جو جملہ ہے تستکثر یہ حال کی جگہ پہ ہے، فی موضع نصب یعنی محلاً منصوب ہے، اور حال کی جگہ پہ ہے، کس سے حال واقع ہو رہا ہے؟ من الضمیر فی تمنن، تمنن کے اندر جو ضمیر ہے انتا، اس سے کیا حال کی جگہ پہ ہے، یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَمْنُن مُسْتَكْثِرًا، کہ آپ احسان نہ جتلائیں در حالانکہ آپ زیادہ مانگنے والے ہوں، ٹھیک ہے، در حالانکہ آپ زیادہ مانگ رہے ہوں یا اپنے عمل کو بڑا سمجھ رہے ہوں تو اس حالت میں کیا اپنے کیا ہے احسان نہ جتلائیں۔ وَمَعْنَ الْآيَةِ، پھر آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ ان اللہ تعالی نہا نبیہ، کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا، ان اس بات سے روک دیا کہ ان یہب شیئا، کہ وہ کسی چیز کو ہبہ کریں یعنی کسی کو عطا کرنا، وَهُوَ يَطْمَعُ، اور وہ اس بات کی لالچ رکھتے ہوں کہ ان يتعوض من الموہوب لہ، کہ جس کو انہوں نے ہبہ کیا ہے وہ چیز اس سے انہیں عوض میں ملے، کیا چیز عوض میں ملے؟ اکثر من الموہوب، کہ جو انہوں نے ہبہ کیا اس سے زیادہ کیا ہے ان کو ملے۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کسی کو پریشان نہ کریں۔ ولا تمنن، یعنی آپ مصنف نے یہاں پہ سیدھے سیدھا معنی کیا کہ لا تمنن سے مراد کیا لی ہے؟ کسی کے اوپر احسان کرنا، کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنا۔ لا تمنن یعنی آپ کسی کے اوپر احسان نہ کریں در حالانکہ آپ کیا ہوں مستکثر ہوں، یعنی اندر اندر کیا سوچ رہے ہوں کہ وہ بھی مجھے کیا ہے بدلے میں زیادہ دے گا، تو اس طرح کے احسان کرنے سے کیا روک دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ سوال کریں کہ فَمَا تَصْنَعُ بِقِرَاءَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي
کہ حسن بصری نے تو تستکثر جزم کے ساتھ پڑھا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ حسن بصری کو کہیں گے کہ اسے عربی کا نہیں پتہ تھا اور آپ بڑے ابن شام آگے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ تستکثر ہی پڑھیں گے، تستکثر نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ اس کے اندر 3 احتمال ہو سکتے ہیں۔ قلت یحتمل ثلاثۃ اوجہ۔ پہلا احتمال کیا ہے کہ ان یکون بدلا من تمنن، کہ انہوں نے تستکثر کو تمنن کا جواب نہیں بنایا بلکہ کیا بدل بنایا ہے۔ کانہ قیل، یعنی گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ لا تستکثر، یعنی تستکثر سے پہلے کیا لا محذوف ہے ایک طرح سے، یعنی پھر تستکثر کو جزم دینے والے کیا ہے؟ طلب نہیں ہے جو ہماری بحث میں ہے، بلکہ تستکثر کو جزم دینے والی لا ہے جو بدل کی وجہ سے کیا ہے اس کے اوپر داخل ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ اے لا ترا ما تعطیہ کثیرا، کہ جس چیز کو آپ دے رہے ہیں اس سے آپ کیا ہے کثیر نہ دیکھیں، اس سے زیادہ نہ سمجھیں۔ یہاں لا نافیہ کو پھر بدل بنائیں گے، لا ناہیہ ہاں، لا تمنن لا تستکثر، لا جو ہے جزم دے لا کا تکرار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصل بدل مبدل ان کی بحث، ہاں لا کی وجہ سے جزم دے گا، یہ بدل مبدل ان کی بحث میں یہ چیزیں زیادہ مزید واضح ہوں گی۔ والثانی، دوسرا معنی کیا ہے کہ ان یکون قدر الوقف علیہ، کہ انہوں نے کیا ہے تستکثر کے اوپر وقف کو کیا مقدر کی ہے، لکون رأس آیت، کیونکہ یہ آیت کا سرہ ہے، آیت اس پہ ختم ہو رہی ہے، فسکنہ لاجل الوقف، انہوں نے وقف کی وجہ سے ساکن کیا ہے بھائی، نہ کہ اس وجہ سے کہ طلب اس کو کیا دے رہی ہے جزم دے رہی ہے۔ ثم واصلہ بنیت الوقف، پھر انہوں نے کیا ہے اس کو آگے ملا دیا وقف کی نیت سے، یعنی وقف کی نیت سے ساکن کیا، پھر ساکن کر کے آگے کیا ملا دیا۔ تیسرا احتمال کیا ہے کہ ان یکون سکنہ یا سکنہ لتناسب رؤوس الآیہ، کہ جو آیات کے سرے ہیں ان کی مناسبت کی وجہ سے کیا کیا، اسے ساکن کیا۔ فانذر فکبر فطہر فہجر، یہ آیات کے سرے ہیں، شروع سے پڑھیں آیت یا ایھا المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، یہاں جو لکھا ہے یا ایھا المدثر، ہاں یا تو مدثر ہو جائے گا، آگے چلیں، فانذر ہو گیا یہاں پہ، آگے فکبر ہو گیا، فطہر ہو گیا، آگے فہجر ہو گیا، ولا تمنن فاستکثر ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے مناسبت کی وجہ سے کیا کیا یہاں پہ، لیکن یہاں جو ہے انہوں نے بھی رفع دیا ہے، ہاں انہوں نے تو رفع دیا نا، حسن بصری نے کیا کیا، اس نے جزم پڑھی تاکہ مناسبت کیا باقی رہے، مناسبت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، یعنی وہ بھی یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ جزم کیا مان رہی ہے، طلب مان رہی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ ہاں تو یعنی مصنف کا سارا زور اسی کے اوپر ہے کہ یہ جو آپ معنی کریں گے نا، اس میں جزا والا معنی فٹ نہیں بیٹھتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جزا والا جو معنی ہے نا یہ کیا درست نہیں بیٹھتا۔ اچھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھی جزا والا معنی کیوں نہیں درست بیٹھتا، درست بیٹھ سکتا ہے، وہ کیسے درست بیٹھے گا کہ ان لا تمنن کے اگر آپ احسان نہیں جتلائیں گے، یعنی جو بھی آپ عبادت کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، اگر اس کے اوپر آپ احسان نہیں جتلائیں گے تو تستکثر، تو آپ طلب کریں گے اس کے زیادہ اجر کو، تو وہ کہتے ہیں یہ بات درست ہے، یعنی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں احسان نہیں جتلاتے تو اس کا جو اجر ہے وہ آپ اللہ سے زیادہ طلب کریں گے، یعنی آپ کو زیادہ اجر ملے گا، کہتے ہیں یوں کر کے آپ منع کریں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ طلب اور جزا والا معنی بھی ہو سکتا ہے، جب طلب اور جزا والا ہو سکتا ہے تو حسن بصری کی بات پہ تعبیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا کہہ دیں کہ حسن بصری نے معنی کیا لیا، طلب اور جزا والا لیا، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ احسان نہیں جتلائیں گے اپنے کسی عمل سے تو آپ اس کا کیا ہے اللہ سے زیادہ اجر آپ پائیں گے، ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اچھا یہ بحث ختم ہوئی کس کی کہ طلب جو ہے وہ جازم بنتا ہے ایک فعل کے لیے۔ الثانی، دوسری چیز ہے کہ مما یجزم فعلا واحدا، کہ جو ایک فعل کو جزم دیتی ہے وہ لم ہے۔ لم کیا ہے، وہ حرف، یہ ایک ایسا حرف ہے کہ ینفی المضارع، جو مضارع کی نفی کرتا ہے، اور وہ یقلبہ ماضیا، اس مضارع کو ماضی کے معنی میں کیا ہے تبدیل کر دیتا ہے، کہ قول کا، جیسے کہ آپ کا قول ہے کہ لم یقم، لم یقم کا کیا ترجمہ کریں گے، تم کیا بھائی، یقم ہے تو کم تو نہیں، وہ کھڑا نہیں ہوا یا وہ کھڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ ماضی کی طرح میں تھا میں زیادہ بہتر ہے، وہ کھڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ لم یقعد، وہ بیٹھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ قول تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، اس نے نہیں جنا تھا
اور اس کا کوئی بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یا جو ہے وہ ہے ولا ترجمہ کر لیں. استمرار آئے گا نا بیچ میں، وہ آگے اس کے بعد استمرار آئے گا یا نہیں آئے گا یہ آگے کی ایک بحث ہے. ہم لم اور لمم جب فرق بیان کریں گے. جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ کی نفی کرتا ہے، لم جب داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ اگلی بحث پر کل ہم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. لم اور